अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आपको खुशामदीद करती हूँ फेस टू फेस में। मैं हूँ फराह हाशमी और आज के शो में हम बात करेंगे कि पीटीआई इमरान खान को हस्पताल मुंतकिल करने पर पुरुमीद क्यों है। शहबाज हुकूमत के खिलाफ पीडीएम जैसे अलायंस बनने जा रहे हैं। शहबाज हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन की तहरीकें अदम एतमाद लाने की तैयारी। साथ ही साथ बात करेंगे ईरान जंग के खात्मे के लिए तैयार। बांग्लादेश मक्का मुआहिदा में शामिल होने जा रहा है क्या, और चीन की ईरान पर आयद होने वाली नई अमरीकी पॉलिसियों की मुखालफत। इससे पहले हम अपने आज के मेहमानों को वेलकम करेंगे। सबसे पहले वेलकम करना चाहूँगी शहजाद हुसैन भट्ट साहब को। साथ ही साथ हमें ज्वाइन किया है नईम हैदर पंजोता साहब, रहनुमा तहरीक इंसाफ, और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं हाफिज़ हमदुल्ला, रहनुमा JUIF। अस्सलाम वालेकुम और बहुत बहुत शुक्रिया वंस अगेन यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होने का। हाफिज़ साहब, पहला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी कि जहाँ हम देख रहे हैं कि अलायंस बनने जा रहे हैं पीडीएम जैसे, तो क्या ये सितंबर जो है सितमगर होने वाला है शहबाज हुकूमत के लिए? क्या कहना चाहेंगे, सिचुएशन क्या है इस वक्त? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान की सियासत में इत्तेहाद माजी में भी बने हैं, मुस्तकबिल में भी बनेंगे, क्योंकि ये जमहूरियत का हुस्न भी है और जमहूरियत का तकाज़ा भी है। दूसरी बात यह है कि इत्तेहाद बनना ये एक अमल है, बल्कि रद्द अमल है, और रद्द अमल रिएक्शन, एक्शन और अमल के मुकाबले में होता है। आपको बखूबी मालूम है कि पाकिस्तान में, मुझे बताइए, 3 पिलर है पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए, पाकिस्तान की मजबूती के लिए। सियासी हवाले से पाकिस्तान को मुस्तहकम होना चाहिए, माशी हवाले से पाकिस्तान को मजबूत होना चाहिए, सिक्योरिटी हवाले से पाकिस्तान को एक मजबूत और मुस्तहकम मुल्क होना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से माशी हवाले से भी ज़बमुहाली का शिकार है। और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि सियासी बहरान है मुल्क में। और सियासी बहरान की बुनियादी वजह क्या है? 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन है। तो लिहाजा जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अपोजिशन जमातें, खासकर पीटीआई, इसका आपस में पहले से भी रबते थे कि हमें हुकूमत को मौका देना चाहिए। जमीयत उलमा इस्लाम ने बार बार हुकूमत को मौका दिया, बावजूद इसके कि यह हुकूमत कौम का नुमाइंदा भी नहीं है, और इसकी जो मैंडेट है असम्बली में वो भी हकीकी मैंडेट नहीं है, 47 की है। लेकिन आखिर तंग आमद बजंग आमद, जमीयत उलमा इस्लाम और दीगर अपोजिशन जमातों ने फैसला किया है कि हमने फिलहाल पार्लियामेंट के अंदर एक मुत्तहिदा अपोजिशन का रोल अदा करना होगा। अभी तक हम पार्लियामेंट के अंदर सब अपोजिशन में थे, जमीयत उलमा इस्लाम भी अपोजिशन में थी, पीटीआई भी अपोजिशन में थी, और दीगर जमातें भी अपोजिशन में थी, लेकिन यूनिटी नहीं थी। प्रेस कॉन्फ्रेंस की 2 बहनों ने, हमारी भी बहनें हैं, और बड़ी दर्दनाक किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। किसी भी ज़ी शौर ने अगर उसको देखा तो उसका दिल जो है वो ज़रूर खून के आंसू रोया होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि वो सियासी ख़वातीन नहीं है, पीटीआई के बहुत सारे वकला हैं, आप हैं, सलमान अकरम राजा है, फैसल चौधरी साहब है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, वो सारा बयानिया जो था वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से, क्या आप समझते नहीं वो नीचे चला गया? नईम भाई। बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, बड़ी अजीब बात है। हम तो उनसे मिले ही नहीं ना, जो खान साहब से मुलाकात जिन्होंने की, जिनके साथ ट्रीटमेंट हुआ। ज़हरी बात उन्होंने बताना था कि रात को क्या हुआ, कैसे जो इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा है उसको रद्दी की टोकरी में डाला गया, क्या क्या रात को कार्रवाई सारी डाली गई, जो हुकूमत ने फ्रॉड किया, जो धोखाधड़ी की, जो ना सिर्फ पाकिस्तानियों के बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वॉलेशन की, पाकिस्तानियों के जज्बात के साथ खेला। इमरान खान के साथ जिस तरह से ट्रीटमेंट किया गया 3 सालों के अंदर, उस बदतरीन ट्रीटमेंट की मिसाल नहीं मिलती। यानी जिस शख्स को इलाज तक का मौका ना दिया जा रहा हो और उसके इलाज के ऊपर भी ये सियासत करें कि उसको शिफ्ट नहीं होना चाहिए, जबकि खुद लंदन तक गए हों, तो बड़ी एक अजीब जो है सूरत हाल है। दूसरी ये चीज़ें देखें, बात यह है कि इस सारे मामले के अंदर नुक्ता ये था कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा जो है
وہ مانا جاتا، اس کو وائلیٹ کیا گیا، جس میں ہم توہین عدالت کی درخواست لے کر گئے ہیں اور ہم استدعا کرتے ہیں کہ ان کی خلاف کنٹمپٹ پروسیڈنگ کی جائیں. اور جیسے یوسف رضا گیلانی کیس کے اندر نائل ہوئے تھے وزیر اعظم، کنٹمپٹ پروسیڈنگ ہوئی تھی، ان کے خلاف کارروائی ہوئی تھی، ایسے ہی اس شہباز شریف صاحب کے بھی خلاف کارروائی کرتے انہیں نائل کیا جائے. ان کے ساتھ جو وزراء ہیں، پوری کابینہ جو ہے یہ جھوٹ کے اوپر ویسی مبنی ہے اور انہوں نے جھوٹ بولا ہے سپریم کورٹ کے ساتھ، تو ان کے خلاف پروسیڈ کیا جائے. مجھے یہ سمجھ آیا ہے اور یہ مجھے خدشہ ہے کہ آنے والے دنوں میں کیا یہ تمام جماعتیں مل کر شہباز حکومت کو گرانے کے لیے کوئی طریقے اعتماد لا سکتے ہیں پھر؟ اور دوسرا ساتھ یہ بھی بتا دیجیے گا کہ 28ویں آئینی ترمیم اور صوبوں کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ 2 سوال ہیں قبلہ حافظ صاحب. دیکھیے میری بھائی بات یہ ہے، جہاں تک آپ نے بات کی تحریک عدم اعتماد کی، دیکھیے ابھی تک تو جمعیت علماء اسلام اور دیگر اپوزیشن جماعتوں بالخصوص پی ٹی آئی کے درمیان ابتدائی مرحلہ ہے، اور ابتدائی مرحلے اور آغاز میں صرف یہاں تک فیصلہ ہوا ہے رات کو کہ ہم پارلیمنٹ میں ایک مؤثر اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے، اور صرف تنہا نہیں کہ میں سولو فلائٹ کروں اور پی ٹی آئی سولو فلائٹ کرے، بلکہ ہم آپس میں مشاورت میں رابطے میں رہے اور متحد ہو کر ہم اپوزیشن کریں گے، اور مؤثر اپوزیشن کریں گے، مضبوط اپوزیشن کریں گے. فی الحال پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن کی صورت میں تمام اپوزیشن جماعتیں، جس میں سرپیرس پی ٹی آئی اور جمعیت علماء اسلام ہوگی، یہ اپوزیشن کرے گی. ایک بات. دوسری بات یہ تحریک عدم اعتماد کا جو مرحلہ ہے وہ ابھی تک نہیں آیا ہے، اس پر ابھی تک سوچا بھی نہیں ہے اپوزیشن جماعتوں نے، لہٰذا اس کا تو میرے خیال میں سوال ہی نہیں بنتا. جہاں تک آپ نے 28ویں ترمیم کی بات کی اور ثبوت کی بات کی، وہ رات بھی بات ہوئی، 3-4 ایشو پر اتفاق ہوا ہے، جن میں سے ایک امن و امان کا مسئلہ ہے اور ان میں سے ایک ثبوت کا مسئلہ ہے. لہٰذا مولانا صاحب پہلے بھی کہے اور ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ گھر میں آگ لگی ہوئی ہے، گھر میں 4 کمرے ہیں، 2 کمروں میں آگ لگی ہے، اور ہمیں پڑی ہے ثبوت کی اور ملک کی تقسیم کی کہ کتنے حصوں میں تقسیم کرنا ہے. کیا یہ کوئی معقولیت ہے؟ یہ کوئی دانش ہے؟ یہ کوئی عقل مندی ہے؟ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر 28ویں ترمیم آئی اور صوبوں کی بات ہوئی تو جمعیت علماء اسلام اس کا ساتھ نہیں دے گی، یہ فرما رہے ہیں قبلہ؟ دیکھیں میری بات سنیں، 28ویں ترمیم پہلے دیکھیں گی کہ اس میں ہے کیا. اگر یہی چیزیں ہیں جو کہا جا رہا ہے کہ این ایف سی کو ریورس کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صوبوں کی مالی حیثیت کو ہڑپ کرنا ہے. اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے 28ویں ترمیم میں جب آپ صوبوں کی بات کریں گے، میں نے سنا ہے کہ آئین کے تقریباً کم و بیش 240 آرٹیکل ہے، ان میں سے 190 آرٹیکل میں آپ ترمیم کریں گے. تو آپ بتائیے 190 آرٹیکل میں جب آپ ترمیم کریں گے تو یہ راتوں رات تو نہیں ہو سکتا. اور موجودہ پارلیمنٹ کو یہ اختیار کہاں سے؟ فارم 47 کی پارلیمنٹ کو اس کو یہ حق حاصل نہیں ہے. پی ٹی آئی والے ہیں، کیا وہ ابھی بھی پر امید ہے کہ عمران خان کو دوبارہ سے ہاسپٹل شفٹ کیا جائے گا؟ اور اگر یہ ہو بھی جاتا ہے تو اس کے بعد آپ لوگوں کا نیکسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ کوئی اسمبلی کے ساتھ آپ لوگ پلان کریں، ذرا اس پہ بھی روشنی ڈالیں. دیکھیں اس جیلی حکومت کا تو آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جو انہوں نے کیا، اور جو خود فارم 47 پہ بیٹھے ہوں، جھوٹ فریب پہ ہوں، تو ان کی کاروائیاں یا ان کا اخلاقیات وہ ساری چیزیں گری ہوتی ہیں جو ایک سیٹ خیرات کے اندر لیتا ہے، چاہے وہ ویسے سیٹیں ہوں، مخصوص نشستیں ہوں، ریکاؤنٹنگ کے اندر ہو. اب بات یہ ہے کہ ہم بالکل وہاں اسمبلی کے اندر اکٹھے ہوئے، اور میں خود وہاں پر موجود تھا، باقی پارلیمنٹیرین سے اپوزیشن لیڈران موجود تھے، اور یہ تمام لوگوں نے اتفاق کیا کہ ہم گرینڈ اپوزیشن جو ہے وہ بنانے کی طرف بڑھیں، جس میں مولانا صاحب کی طرف جانے کا بھی وہاں فیصلہ ہوا. پیپلز پارٹی نے بھی ہمارے ساتھ رجوع کیا، دیگر پارٹیاں جو ہیں اس وقت اپوزیشن کے اندر، ان کے ساتھ بھی رابطہ کیا جا رہا ہے، اور ہم ایک گرینڈ الائنس بنانے کی طرف بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، ملک میں عدلیہ آزاد ہو، ہمارے ادارے آزاد ہوں، قانون اور آئین کی بالادستی ہو، جس کے لیے ہماری جدوجہد ہے کہ ہم متفقہ طور پر میکسیمم تعداد کے اندر مختلف پارٹیوں کو ملا کر اور ہم آگے بڑھیں، تاکہ آواز مزید مؤثر ہو سکے اور مزید ہماری تحریک کے اندر جان آ سکے. دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل شفٹ کرنا نہ صرف پاکستان کا آئین اجازت دیتا ہے، بلکہ جو انٹرنیشنل لا ہے وہ اجازت دیتا ہے، اور نیلسن منڈیلا رولز
جہاں پاکستان نے ووٹ ڈالا تھا وہاں یونائٹڈ نیشن کے اندر جب رولز بن رہے تھے کہ 15 دن کے بعد ایک قیدی کو اگر آئسولیشن کے اندر رکھا جاتا ہے تو یہ بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے، تو اس کے مطابق بھی یہ بنتا ہے کہ ان کا پراپر ٹریٹمنٹ، جو رولز کہتے ہیں نیلسن منڈیلا، کہ وہ جہاں اپنی مرضی کا علاج کرانا چاہتے ہیں پرائیویٹ ہاسپٹل میں وہ کرا سکتے ہیں. اور اس کی نظیریں آپ کے سامنے پہلے ہیں، شریف خاندان نے لی ہیں، پیپلز پارٹی نے لی ہیں اور کئی لوگوں نے لی ہیں. یہ جاننا چاہتا ہوں کہ پاکستان بار کونسل کے جو 8 ممبران ہیں انہوں نے کہا کہ شفا ہاسپٹل منتقل نہ کرنا سپریم کورٹ کے احکامات کی کھلا خلاف ورزی ہے، بہت زیادتی ہوئی ہے، جبکہ آپ ہی کی جماعت کے جو پاکستان بار کونسل کے وائس چیئرمین ہیں وہ تو کہتے ہیں یہ 23 میں سے 8 ارکان کی اپنی رائے ہے. تو آپ کی ذاتی رائے کیا ہے؟ اور پاکستان بار کونسل کے جو وائس چیئرمین کہہ رہے ہیں یہ تو وکلا برادری کی کوئی تقسیم نہیں ہو رہی. نعیم حیدر بھائی دیکھیں، اصل ایشو یہ ہے کہ جو اس وقت پاکستان بار ہو یا مختلف جگہ پر آپ دیکھ رہے ہوں، سپریم کورٹ ہو، مختلف جگہوں کے اوپر اس وقت جو راج ہے وہ جو حکومتی پارٹی کے وکلاء ہیں ان کا ہے، جس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہوں، بھون صاحب ہوں، ان کے گروپ کا ہے. تو لہٰذا ظاہری بات ہے اب اعظم نذیر تارڑ صاحب ان کو کہیں گے، وہ کیونکہ سربراہ ہیں گروپ کے، یا بھون صاحب کہیں گے کہ آپ یہ اسٹیٹمنٹ ایشو کر دو تو وہ کر دیں گے. تو انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ جاری کی ہے. یہ بیسیکلی ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اس حکم نامے کے اوپر جو ہے یہ حملہ ہے، اور سپریم کورٹ کی جو سینٹیٹی ہے اس کو برقرار رکھنے کی طرف انہیں بڑھنا چاہیے تھا، الٹا انہوں نے مخالفت کی ہے. تو انہیں جو ہے وہ خود اس پلیٹ فارم کو سیاسی مقصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے. حکم نامہ عمل نہیں ہوا. آپ یہاں پر کسی شخص کو بلا لیں، آزاد شخص کو، وہ بتا دے گا کہ کیا سپریم کورٹ کا حکم نامہ یہ تھا کہ PMC میں اسپتال علاج کرانا ہے، کیا یہ حکم تھا کہ ڈاکٹر فیصل کو عمران خان صاحب کے قریب بھی نہیں لگنے دینا، یا یہ حکم تھا کہ ایک بورڈ بنایا جائے گا جہاں ان کی بہن ہوگی، جہاں ان کے ڈاکٹرز آتی ہوں گے. تو وہ حکم نامہ تو عمل نہیں ہوا. تو اس اسٹیٹمنٹ سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ کس طرف کھڑے ہیں. وہ اسی طرف کھڑے ہیں جہاں سے ہدایت ہوئی ہے. تو لہٰذا یہ ہم اس اسٹیٹمنٹ کو بالکل مسترد کرتے ہیں اور انہیں کہتے ہیں. نعیم حیدر بھائی، آج کے پروگرام کا میرا آپ سے آخری سوال ہے. آپ نے فرمایا پارلیمنٹ کے اندر، اور فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کے رہنما نے بھی یہ فرمایا، پرانے گلے شکوے نعیم حیدر صاحب ختم ہو گئے ہیں. اب مولانا فضل الرحمان صاحب پہ PTI کو اعتبار آ گیا ہے، اب آپ کے ساتھ کچھ زیادتی نہیں ہوگی. نعیم حیدر بھائی دیکھیں، پرانے گلے شکووں کی جہاں بات کر رہے ہیں، ہماری طرف سے بھی بیانات گئے، ان کی طرف سے بھی گئے، اور جب پولیٹیکل آپ سینیریو کے اندر چل رہے ہوتے ہیں تو اسٹیٹمنٹس سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ جو ہے کل آپ کا کسی نقطے کے اوپر، اصول کے اوپر اتفاق نہیں ہو سکتا. اصول پہ ہم جانے جا رہے ہیں، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنے جا رہے ہیں جس سے ملک کو ہم پیچھے دھکیلیں. ہم چاہتے ہیں جمہوریت ہو، اور ان کا بھی مقصد ہے جمہوریت ہو. تو جب ایک نقطہ میچ، ایک اصول طے ہو گیا تو اس نقطے کے اوپر اکٹھے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی انلیگل کام کرنے کی طرف اکٹھے ہوئے ہیں. ہم لیگل کام کی طرف اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ملک کو بہتری کی طرف جانے کے لیے، لے جانے کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ایک اچھی بات ہے. جی بالکل صحیح کہا. حافظ صاحب، میں آپ کی طرف آؤں گی. یہ بات تو ہمیں سمجھ میں آ گئی کہ حکومت کے خلاف گرینڈ الائنس ہونے جا رہی ہے، مگر اگر ہم بات کریں کہ حکومت کی موجودہ پارلیمانی پوزیشنز کتنی مضبوط ہے تو اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں جو فیصلہ ہوا ہے متحدہ اپوزیشن کا فی الحال پارلیمنٹ کے اندر، پارلیمنٹ کی پچ پر وہ فریق مخالف جو حکومتی پارٹیاں ہیں اس کے خلاف وہ لڑے گی، جدوجہد کرے گی. پارلیمنٹ کی سپریمیسی کے لیے، لا قانونیت کے خلاف قانون کی حکمرانی کے لیے، آئین کی بالادستی اور عملداری کے لیے. کیونکہ اس وقت ملک میں نہ کوئی آئین ہے، نہ قانون ہے، نہ قانون کی حکمرانی ہے، نہ آئین کی عملداری ہے. اور دوسرا جو حکومت کی صفوں کی ہلچل ہے، آپ خود دیکھیے، حکومت اتنی ڈری ہوئی ہے، اتنا خوف زدہ اور مرعوب ہے کہ سپریم کورٹ نے حکم جاری کیا کہ PTI کی قائد کو، ان کی بانی کو آپ کو شفا انٹرنیشنل ہسپتال میں علاج کے لیے فوراً لے جائے. اس لیے معمولی سی بات کو حکومت نے سر پہ لیا، پوری قوم کو اضطراب میں ڈال دیا، اپنے آپ کے لیے مشکلات پیدا کی، اپنے آپ کے لیے قانونی مشکلات پیدا کی. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اپنے پاؤں پہ کلاڑی مار دی حکومت نے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اندر سے کوکلا ہے، اندر سے خوفزدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اس کی بہت بڑی الائی ہے PMLN کی. وہ آپ دیکھیے پیپلز پارٹی اور PMLN کے درمیان دن بدن دوری پیدا ہو رہی ہے. ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ اپوزیشن کا کردار ادا کرے. میری معلومات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کے اندر اکثریت کی رائے یہ ہے کہ ہمیں آج کے بعد مقتدر پارٹی جو اقتدار میں ہے
हुक्मरान पार्टी की सपोर्ट को ख़त्म करना चाहिए, हमें पीछे हटना चाहिए। तो इस सूरत को अगर आप देखें, दूसरी तरफ न कोई सियासी इस्तेहकाम है, न कोई माशी इस्तेहकाम है, न कोई बयानिया है। इस सूरत में हुकूमत बहुत कमज़ोर पिच पे खेल रहा है। हाफिज भाई, आज के प्रोग्राम का मेरा आपसे आखिरी सवाल है, क्या आप इस हुकूमत को 5 साल पूरा करते हुए देख रहे हैं? देखिए, अगर मेरी मर्जी हो या मेरी पार्टी की मर्जी हो या अपोजिशन की मर्जी हो, इस हुकूमत को 24 घंटे रहने का भी कोई हक नहीं है। ये बहुत बड़ा जुल्म है, ये बोझ है, ये हुकूमत कौम पर बोझ है, ये रियासत पर बोझ, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज साहब और नईम साहब। आप यहाँ वक्त हुआ जाता है एक छोटे से ब्रेक का, आपसे मुलाकात होगी इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू फेस। आइए अब वेलकम करते हैं सैयद इमरान शफकत, सहाफ़ी और तज़ियाकार को। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ मौजूद होने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि कल हर तरफ ये खबरें थी, मुल्क के नामवर अखबारात में ये खबरें आईं कि शायद इमरान खान को पहले हस्पताल से बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, और इवन के ये भी सुनने में आ रहा था और ये पढ़ा भी गया कि शायद बनी गाला से बैरूनी मुल्क भी शिफ्ट किया जा सकता है। लेकिन आज की खबरें बिल्कुल बरक्स जा रही हैं, और अब सवाल ये पैदा होता है इमरान खान के लिए डील या ढील, तो क्या कहना चाहेंगे? देखें फरा, आपका बहुत शुक्रिया। पहली बात तो ये कि आपने मुझे मदऊ किया। दूसरी बात ये कि ये पाकिस्तान में सियासत जो है वो उसके ऊपर हतमी तौर के ऊपर तो बात नहीं की जा सकती। यहाँ पर कल के दुश्मन आज के दोस्त, आज के दोस्त कल के दुश्मन होते हैं। देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक और खुसूसन इमरान खान साहब से मुतल्लिक पाकिस्तान के जो दिफाई इदारे हैं उनका मौक़िफ़ बहुत अदारा जाती सतह के ऊपर एक मरतबा नहीं कई मरतबा खुल के सामने आ चुका है और पब्लिकली सामने आ चुका है। उन्होंने 9 मई के हवाले से बहुत खुल के बातें की हुई हैं। उन्होंने बड़ी जो सख्त ज़ुबान है वो भी 9 मई करने वालों और फिर पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर तनकीद करने वालों के ख़िलाफ़ की हैं। तो इतना आसान नहीं था, ना इतना आसान है कि इस तरह का माजी रखने वाली एक पॉलिटिकल पार्टी ये जब तक वो अपने इस इकदाम के ऊपर माफ़ी ना मांग ले या उसके ऊपर रजू ना कर ले या कोई ऐसा सिलसिला ना निकाल ले कि जो सबके लिए काबिल कबूल हो। आप बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात कर लें, जब वो भी बात करते हैं तो वो कहते हैं कि बात तो सबसे हो सकती है लेकिन 9 मई वालों से बात नहीं हो सकती। आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या मौजूदा जो हुकूमत है उनसे बात करके देख लें तो वो 9 मई को फौरन अलहदा करके रख देते हैं। वो इसलिए करके अलहदा रख देते हैं कि पाकिस्तान की फ़ौज ने बतौर इदारा इसके ऊपर अभी तक जो अपना मौक़िफ़ दिया है वो शायद इतना किसी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में उनका खुल के मौक़िफ़ नहीं था। तो इन सारी चीज़ों के होते हुए बहुत मुझे नहीं लगता कि जो हम फौरी तौर के ऊपर बातें समझना शुरू कर लेते हैं, बात करना शुरू कर लेते हैं तो ये शायद कोई ढील मिल रही है, कोई डील हो रही है। ये जितनी भी बातें हैं ये शायद हम वो 9 मई के वाक़े को और फिर 9 मई के वाक़े के बाद का जो रिएक्शन है उसको हम अपने ज़हन से निकाल देते हैं या फिर जब एनालाइज करते हैं तो फिर 9 मई को हम शायद शामिल नहीं करते उसमें। तो 9 मई एक बहुत बड़ा एलिमेंट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। किसी भी किस्म का मामला अगर होगा मुस्तकबिल में तो 9 मई को पहले कोई ना कोई रिजॉल्व करना पड़ेगा। 9 मई भी हो, 9 मई को ऑन करने वाले भी हों और उन्हीं के साथ बातचीत भी चले और कोई मामला तय पा जाए, मुश्किल लगता है। पार्लियामेंट के अंदर यूनिटी आ चुकी है और पीटीआई और मौलाना फजलुर रहमान, इसी तरह जमात इस्लामी को देखे वो सड़कों पर है, पीपल्स पार्टी से इख्तलाफात जो हैं वो अब सब मंजर आम पर आते जा रहे हैं। इन हालात में आपको गवर्नमेंट क्या चलती नजर आ रही है, किस नज़र से देख रहे हैं? देखें भट्ट साहब, जो अपोजिशन होती है उसने यही काम करने होते हैं जो वो कर रही है। अभी तक तो उनसे कोई भी काम ठीक तरीके से और ढंग से नहीं हो सका। अभी तक तो वो जो पार्लिमानी कमेटियां होती हैं उनसे भी उन्होंने मुंह मोड़ा हुआ है। आपने हुकूमत को जो टफ टाइम देना होता है वो तो आपने कमेटियों के अंदर बैठ के देना होता है या फिर आपने एक कहें कि जो नेशनल इश्यूज होते हैं, जो कौम के इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात करके देना होता है। अगर आप पाकिस्तान की पार्लिमान के अंदर जो अपोजिशन है उसके काम देखें तो वो कमेटियों में भी नहीं है,
پارلیمان کے اندر وہ جس طرح سے بہیو کرنا چاہیے اس طرح سے بھی وہ بہیو نہیں کر پاتی. نیشنل ایشوز کے اوپر بات کرنے کے بجائے پاکستان تحریک انصاف اگر اس کی بات کریں تو وہ صرف عمران خان صاحب کو رہا کرو، اس سے آگے وہ جاتی نہیں ہے. اگر اپوزیشن لیڈر کی بات کریں تو اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ پختون قوم اور پختون قوم کے مسائل سے وہ آگے نہیں بڑھے. تو جو نیشنل ایجنڈا ہے وہ پاکستان کی جو اپوزیشن ہے، پارلیمان کے اندر اپوزیشن ہے، ان کے ہاں اس ایجنڈے کا فقدان ہے. اگر وہ نیشنل ایجنڈے کے اوپر کہیں اتفاق کرتے ہیں اور وہ سوچ لیتے ہیں کہ یہ جو روز پٹرول کی قیمت بڑھتی ہے تو 40 روپے بڑھ جاتی ہے، 4 روپے 10 روپے بڑھ جاتی ہے، کم کرنے کے لیے باری آتی ہے تو روپوں پیسوں میں آنوں میں وہ کم کرتے ہیں. خطے غربت سے لوگ کتنے زندگی نیچے گزار رہے ہیں، بے روزگاری کتنی ہے، یا پھر جو حکومت کی آسٹیریٹی کا جو معاملہ ہے وہ کس طرح سے وہ سادگی کی بات کرتے ہیں لیکن کتنے ارب روپے کی انہوں نے گاڑیاں منگوا لی ہیں. لوگوں کی بات اگر وہ کریں گے تو میرا خیال ہے کہ ان کی سیاست میں بھی جان آئے گی اور شاید ان کی بھی سنی جائے گی. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان دو معاملات سے پاکستان یہ ان کی جو اپوزیشن ہے وہ خود کو نکال پائے گی، کیونکہ عمران خان صاحب کی ذات سے نکل کے جب بھی پاکستان تحریک انصاف یا پاکستان تحریک انصاف کا کوئی بھی لیڈر بات کرنا چاہتا ہے تو اس کو پارٹی کے اندر سے ہی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو یہ اچھا ہوگا یعنی آپ کے اور میرے لیے کہ کوئی حکومت کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہاں پر موجود ہو، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہوگا، یا کم از کم مجھے تو یہ نہیں لگتا کہ جی کہ کوئی راتوں رات کوئی تبدیلی آ جائے گی، کوئی پاکستان میں اندر کوئی کایا کلپ ہو جائے گی، کوئی راتوں رات جو ہے وہ یہ حکومت ٹاپل کر دی جائے گی اور عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے اور سیدھا وہ پرائم منسٹر ہاؤس کے اندر ہوں گے. قطع کلامی کی معذرت چاہتا ہوں عمران بھائی، کیا میں یہ سمجھ سکتا ہوں کہ یہ جو نیشنل کمانڈ اتھارٹی ایکٹ ہے، ترمیم منظور ہوئی ہے، یہ حکومت کا ماسٹر سٹروک ہے؟ اور اس کے ساتھ یہ بھی ضرور بتا دیجئے گا کہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے حوالے سے آئینی ترامیم لانی ہے، 27ویں امینڈمنٹ آ رہی ہے، صوبے بننے جا رہے ہیں، پی ٹی آئی اور دیگر جماعتوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ رکھ کر کیا حکومت یہ سب کام کر لے گی؟ عمران صاحب دیکھیں، جو 28ویں ترمیم کا معاملہ ہے اس میں تو جنہوں نے لانی ہے وہ لائیں گے، اور انہوں نے وہ کس طرح سے لانی ہے، وہ 26ویں بھی لے آئے تھے، وہ 27ویں بھی لے آئے تھے، وہ ہمارے سامنے تھی. حکومت میجورٹی نہیں تھی لیکن وہ سب کچھ ہو گیا. تو اب یہ جو کام کرنا ہے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ساتھ ملا کے کرنا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملہ فہم و تفہیم کے ساتھ لے کے چلنا ہے. یہ ان کا درد سر ہے اور وہ میرا خیال ہے کہ وہ کر بھی لیں گے. لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے، میں پھر وہی بات کہوں گا کہ اگر 28ویں ترمیم منظور کروانی ہے، 18ویں ترمیم کو اگر آپ نے بیک گیئر لگانا ہے تو اس کے لیے آپ کو عمران خان صاحب کو ہی وزیر اعظم بنانا پڑے گا. بھئی اگر عمران خان صاحب کو ہی وزیر اعظم بنانا تھا یا انہی سے کام چلانا تھا تو پھر ان کو جو ہے وہ وزیر اعظم ہی ہوتے، مطلب وہ جیل میں نہ ہوتے. تو یہاں پر مقاصد شاید کچھ اور ہیں. باقی رہی بات آپ نے جو فورسز ایکٹ والی بات کی ہے اور پھر وہ کمانڈ اینڈ اتھارٹی کنٹرول والی جو بات کی ہے اس ترمیم میں، وہ بھی میرا خیال ہے کہ حکومت کا تو ماسٹر سٹروک نہیں ہے، وہ جن کا ماسٹر سٹروک ہے وہ انہی کا ماسٹر سٹروک ہے. 27ویں یعنی ترمیم کے بعد یہ جس کو ہم سٹرکچرل جو چینجز آنی تھیں، مطلب یہ قوانین بننے تھے، اس کے نیچے اب قانون اور ضابطے بنیں گے. قانون تو خیر بن گیا ہے، تو وہ ایک ضروری چیز تھی. وہ وارفیئر دنیا بھر کا تبدیل ہو چکا ہے، مئی میں پاکستان ٹیسٹ کر چکا ہے، اور پاکستان کا یہ جو سٹرکچرل چینج ہے فوج کے اندر، اس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ جو ہے وہ سب سے اہم اور بڑی ڈیبیٹ پاکستان سے باہر ہو رہی ہے اور وہ انڈیا میں ہو رہی ہے. عمران بھائی، میرا آپ سے آخری سوال ہے. عمران خان جیل سے نکلتے ہیں اور ہمیں یقین تھا اور بظاہر باتیں بھی یہ چل رہی تھی کہ وہ شفا ہاسپٹل منتقل کر دیے جائیں گے، لیکن پی ٹی آئی کے اسد کیسر صاحب کا کہنا ہے کہ مسلم لیگ نون کی پنجاب سے تعلق رکھنے والی ایک بڑی شخصیت نے ان کو شفا ہاسپٹل منتقل نہیں ہونے دیا. آپ کے پاس بہت ساری خبریں آتی ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں اور اسد کیسر کی اس خبر سے آپ متفق ہیں؟
نہیں، میں ان کی اس خبر سے متفق نہیں ہوں. پنجاب میں کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو ان کو شفا ہاسپٹل منتقل کرنے سے روک سکے. کوئی ایسی پرسنالٹی نہیں ہے جو اگر پاکستان کے فیصلہ ساز اگر کوئی فیصلہ کر لیں تو وہ کوئی اس کے آگے رکاوٹ کھڑی کرے گا. فیصلہ وہ کیسے ہوتا ہے وہ ایک الگ بحث ہے. وہ مفاہمت سے ہوتا ہے، مشاورت سے ہوتا ہے، یا پھر کوئی جو ہے وہ فیصلہ مسلط کرتا ہے. جو بھی ہے، میں اس چکر میں یا اس بحث میں نہیں پڑ رہا کہ وہ فیصلہ کیسے ہوا. لیکن اگر فیصلہ ہو گیا ہے تو اس کو ریورس کوئی شخصیت کر لے گی، یہ ممکن نہیں ہے. اور میں نے بہت کلیئر بات آپ کے ساتھ کر دی کہ 9 مئی جیسے واقعات کے ہوتے ہوئے جب تک ان کو ریزالو نہیں کیا جاتا، جب تک ان کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچایا جاتا، تو عمران خان صاحب کے لیے اس درجے کا ریلیف سوچنا، بالکل اس درجے کا کہ ان کی جان چھوڑ. بہت بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے. آ جاتے ایک چھوٹے سے بریک. ویلکم بیک ٹو فیس. اور بریک کے بعد ہمیں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار ایئر کوموڈور ریٹائر خالد چشتی صاحب نے. السلام علیکم خالد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ ویری مچ فرا اور بٹ صاحب آپ نے انوائٹ کیا. جی الحمدللہ میں خیریت سے. خالد صاحب، پہلا سوال میرا آپ سے یہ ہوگا کہ چین کا 2 ٹوک بیان سامنے آ گیا ہے. ایران پر عائد ہونے والی نئی امریکی پابندیوں کو ہم نہیں مانتے. کتنی بڑی سٹیٹمنٹ ہے یہ، اور آپ اس کو کس طریقے نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ پہلے تو فرام اس طرح دیکھیں کہ امریکنز اوور اے پیریڈ آف ٹائم کتنی دفعہ اپنی اسٹریٹجی سوئچ کر چکے ہیں ایران کو ہرانے کے مقصد سے. آپ کو یاد ہوگا پہلے انہوں نے کہا کہ جناب ایرانی لوگ حکومت ٹیک اوور کر لیں. ایرانی لیڈرشپ کو شہید کر دیا. آلموسٹ ایک سال میں 135 لیڈر شہید کر دیے، 19 نیوکلیر سائنٹسٹ شہید کر دیے، اور لوگوں سے کہا ٹیک اوور کر لو فروری 28 کو، اور کہا یہ 4 سے 6 ہفتے میں ختم ہو جائے گی. اب 6 مہینے ہو گئے. پہلی بات، پہلا ملٹری کا راؤنڈ ہوا اسلام آباد میں، کامیابی سے ہم نے اکٹھا کیا سب کو، معاہدہ جیسے بھی ہوا. اس کے بعد اسلام آباد ایکارڈ جیسے ہوا، اس کے بعد پھر وائلیشن شروع ہو گئی، وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. تو ملٹری آپشنز جو ہیں وہ جب کرٹیل ہوتی گئیں تو اب ان کے جو اکانومی کے ہیں فائنینشیل سیکٹری، وہ اسکاٹ صاحب وہ کہتے ہیں جی ہم دنیا کا سب سے بڑا اکنامک سینکشنز کو کوشچن لگائیں گے اس کی. وہ اس کے لیے ضروری ہے کہ پوری دنیا ان کے ساتھ آئے. اب پوری دنیا کو تو پہلے ہی اوفینڈ کر بیٹھے ہیں. وہ نیٹو کو ناراض کیا، گرین لینڈ کے موضوع پر ڈنمارک کو ناراض کیا، کینیڈا کے وزیر اعظم کو برا بلا کہا، جرمنی کو کہا، پھر آپ تاریخ لمبی ہوتی جائے گی. چھوڑے اب آگے چلتے ہیں. یہ سارا کچھ کرنے کے لیے آپ کو انٹیگریشن چاہیے ہوتی ہے اکنامک کوریجن کے لیے. دنیا کی اپنی اپنی ڈائیورجنس اور کنورجنس ہیں. امریکہ کی بات سارے نہیں مانتے، اور خاص طور پہ جب اس طرح کی آپ نے اکنامک کوریجن کرنی ہوتی ہے تو الائنسز کو آپ نے پہلے سے لائن اپ کرنا ہوتا ہے. اور میرا نہیں خیال، چلے آپ چین کی طرف زیادہ فوکس کر لیتے ہیں. چین کی طرف جب آپ کریں گے تو بنیادی طور پر چین آلموسٹ 1.89 ملین لیٹرز روزانہ کی بنیاد پر تیل لیتا ہے ایران سے، جو کہ ایران کا تقریباً 90% ہے. اگر اس طرح کی سینکشنز ہوگی تو چین ظاہر ہے آلدو اس کا یہ 13-14% صرف ریکوائرمنٹ پوری کرتا ہے ایران سے جو تیل ہے، لیکن اس کے باوجود یہ بڑی ایک میگا بانڈیج ہے دونوں کی. جو چینی 2 بینک ہیں وہ چینی یوان میں پیسوں سے ڈیل کرتے ہیں جو پیسے آتے ہیں. امریکہ اب سینکشن یہ بھی کہہ رہا ہے کہ ان دونوں بینکس کو بھی کہا جاتا ہے کہ تھریٹ کر رہا ہے کہ آپ لین دین بند کریں ایرانی. ایک تیل کا 1.9 ملین جیسے میں نے 8-9 ملین عرض کیا. تو چین اس طرح کی کوشچن لے گا نہیں، اور چین نے لیا بھی نہیں ہے. اور خاص طور پر آخری جملہ اس کے اوپر یہ ہے کہ چین ریٹیلیٹ اگر کیا، جنگ میں نہیں کرے گا. وہ ریئر ارتھ منرل تقریباً 90% کی پروسیسنگ چائنا میں ہوتی ہے، اور امریکہ کی آلموسٹ بہت بڑی ڈپینڈنسی ریئر ارتھ منرل کی، جس سے یہ ویپنز بنتے ہیں، پیٹریوٹ تھرڈ اور ٹاماہاک میزائل بنتے ہیں، وہ تمام کے تمام ڈپینڈنٹ ہیں چائنا کے ریئر ارتھ منرل پر. تو آپ اس پروگرام میں عرض کیا میں نے ایک بگر پکچر سے ہم کلوز کرتے ہیں چائنا کی طرف. تو اتنا آسان نہیں ہوگا چائنا کو کورس کرنا امریکہ. قبلہ محترم ایئر کموڈور خالد چشتی بھائی، آپ نے بات کی کہ ٹرمپ پوری دنیا کو ناراض کر رہا ہے، الائنسز کی بات کی. تو میں اسی حوالے سے آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں پاکستان کے الائنسز کی بات کروں تو اب بنگلہ دیش کی جانب میں غور کروں تو وزیر اعظم کے جو مشیر ہیں خارجہ امور ہمایوں کبیر صاحب،
انہوں نے بھی اشارہ دے دیا ہے اور MBS محمد بن سلمان کے پاس ملاقات کے لیے وہ سعودی عرب کا بھی دورہ کر رہے ہیں، اور اسی اتحاد میں جو ہمارا اتحاد ہے اس میں بنگلہ دیش شامل ہو رہا ہے۔ اس سے قبل 14 اگست کی بات کروں تو اس میں اگر مصر کی بات کروں تو مصر وزیر خارجہ انہوں نے بھی اشارہ دے دیا اور انہوں نے کہا ہم واچ کر رہے ہیں اور ہم اس پہ شمولیت کا حوالے سے حتمی فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اگر اتنے بڑے لیول پر آپ معاہدہ بنگلہ دیش آ گیا، مصر آ گیا، تو پاکستان کی طاقت کس حد تک اوپر چلی جائے گی اور اس سے ہمیں کیا فوائد حاصل ہوں گے؟ قابل احترام۔ دیکھیے، پہلے جو 2 ملکوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، میں بھی تھوڑا سا جلدی سمجھوں گا اس پہ جمپ کرنا کہ مصر بھی آ جائے اور بنگلہ دیش بھی آ جائے۔ آلدو خوشائن ضرور ہے، بڑا فائدہ ہوگا، ہمیں ایک کنورجنس ہوگی، ہماری ویلیو ایڈ ہوگی، اپنی اسٹرینتھ لے کر ہم آئیں گے۔ لیکن ایجپٹ کے بارے میں نے سنا ہے کہ پہلے بھی بہت قریب تھے جوائن کرنے کے لیے اور وہ ابھی نہیں جوائن کیا انہوں نے۔ بنگلہ دیش پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ دیکھیے، ایجپٹ تب آئے گا جب اس کو یہ اشور ہوگا کہ یہ ایک ایلیمنٹ آف پروٹیکشن ہوگی، کیونکہ اس نے مڈل ایسٹ میں رہنا ہے، وہ نیبر ملک ہے اسرائیل کا، اس کو یہ پتا ہے کہ یہاں پر اگر میں نے رہنا ہے تو شاید یہ ان کے پوائنٹ آف ویو سے شاید وہ اسرائیل کو اوفینڈ نہ کرنا چاہیں، ایک پاسبلٹی یہ بنتی ہے، نمبر 1۔ اور ظاہر ہے ایک بہت اسٹرانگ لابی اس وقت جو چل رہی ہے اس الائنس کے خلاف، وہ انڈیا، اسرائیل اور بہت سارے اور ممالک ہیں جو نظر نہیں آتے، شاید مڈل ایسٹ میں بھی کچھ ہوں گے جن کی ہمدردیاں اپوزٹ ہیں، تو وہ اپنا پریشر بلڈ کر رہے ہیں، اسرائیل بھی، انڈیا بھی اور بہت کچھ عرب ممالک بھی، خاص طور پر ایجپٹ بھی، کہ وہ اس الائنس کا حصہ نہ بنے، نمبر 1۔ تو الحمدللہ ہمیں ایک ڈگری آف ایشورنس ہمیں تینوں ملکوں کی مل چکی ہے، ہم کنورج کر رہے ہیں اور بھی آئیں گے۔ یہ تو ایجپٹ کا میں ایک پریکاشنری نوٹ میں نے کہا ایڈ کر دوں۔ اب بنگلہ دیش پہ آتے ہیں۔ بنگلہ دیش ظاہر ہے اس وقت ایک نیو فاؤنڈ ریئلزم بنگلہ دیش میں ہے، ایک نیو فاؤنڈ سوورینٹی ہے آفٹر حسینہ واجد۔ تقریباً 16 سال حسینہ واجد نے حکومت کی، اور خاص طور پہ جب انڈیا نے ان کو اسکیپ کرنے کے لیے مدد کی، پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیا، تو بنگلہ دیشی لوگ جو پہلے ہی غصے میں تھے گورننس کی وجہ سے اور اپنی وجوہات کی بنا پر حسینہ واجد سے، انڈیا کی اور زیادہ انہوں نے اوفینس فیل کیا کہ ہماری ایک پرائم منسٹر جن کو ہم اکاؤنٹیبل کرنا چاہتے تھے، انڈیا نے اس کو پناہ دے دی۔ جب وہ پناہ دے دی، پھر انہوں نے شاید اس کو میڈیا پر بھی لے آئے، وہ زیادہ ٹریگر ہو گئی باتیں۔ تو اب مجھے لگتا ہے کہ ابھی بنگلہ دیش شاید جمپ ان نہیں کر رہا فوری طور پر، وہ ایک لیوریج کے طور پہ انڈیا کے خلاف بھی استعمال کر رہا ہے اس بات کو کہ وہ کیا انسینٹیوائز کرتا ہے بنگلہ دیش کو۔ لیکن قدرتی طور پر ایک عمل ہے، ایک پروسیس ہے، ایک گیپ پیدا ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ بنگلہ دیش، اور وہ بھی تقریباً 2 دہائیوں کے بعد یہ ڈائیورجنس ہوئی ہے، اور یہ نیچرل بات ہے۔ میں خود بنگلہ دیش گیا ہوا ہوں، میں نے بنگلہ دیشی کیڈٹس کی ٹریننگ کی ہوئی ہے، تو وہ بہت لوئل ہیں پاکستان کے، لیکن درمیان میں پھر جب حسینہ واجد کے 16 سال ہم لگاتے ہیں تو پھر وہ تھوڑا سا ہمارے ڈیلیوشن ہو گئی، تعلقات کی اس طرح نہیں رہے۔ پر ایک اور سوال یہ بھی بنتا ہے کہ بھارتی میڈیا کے مطابق چائنا اور پاکستان بنگلہ دیش میں اپنا بیس بنائے گا جو کہ استعمال ہوگا انڈیا کے خلاف، تو کیا کہتے ہیں آپ کہ اس خبر میں کتنی سچائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، بنیادی طور پر بہت چائنا جو ہے وہ بہت ایکسائٹڈ کبھی بھی نہیں ہوا اپنی گلوبل پریزنس کے سینس میں۔ چائنا کے ہارڈلی بیسز ہیں، ایک جبوتی کا ایک امپورٹنٹ بیس ہے، 2-3 اور جگہ ان کی پریزنس ہے۔ امریکہ کی طرح اس کے 80 ملکوں میں 780 کے قریب بیسز نہیں ہیں، امریکہ کے تقریباً 800 بیسز ہیں 80 ملکوں میں۔ چائنا اس طرح کا ایکسپینشنزم نہیں کرتا، چائنا کسی اور طرح سے دنیا کو ریچ آؤٹ کرتا ہے، وہ پورٹ سے کرتا ہے، وہ ریلوے لائن سے کرتا ہے، وہ نیٹ ورکنگ سے کرتا ہے، وہ انفراسٹرکچر بلڈ کر کے کنیکٹ کرتا ہے۔ تو چائنا کی پالیسی اپوزٹ ہے۔ امریکہ ملٹری طور پر پریزنس سے انفلوئنس پیدا کرتا ہے ریجن میں کہ میرے ملٹری فٹ پرنٹ ہو گیا، اس کا مطلب میرا انفلوئنس ہے۔ چائنا اکنامک فٹ پرنٹس چھوڑتا ہے جو زیادہ لاسٹنگ ہوتے ہیں، زیادہ ایک لوگوں کو اٹریکٹ کرتے ہیں اپنی طرف، اور لوکل پاپولیشن کے لیے بھلے کا بھی باعث بنتے ہیں۔ تو یہ ساری روشنی میں میرا خیال ہے کہ ان کو بیسز میں کم انٹرسٹ ہوگی، کیونکہ چین کو میرا خیال ہے ضرورت نہیں ہے بنگلہ دیش کے اندر فزیکل کوئی بیس بنانے کی اور انڈیا کو کورس کرنے کی۔ اس کے پاس اپنی ایئر فورس اور اپنی جو فورسز ہیں بہت اسٹرانگ ہیں، انڈیا کا اپنا بارڈر ملتا ہے، اگر اس نے انڈیا کو کورس کرنا ہی ہے، پریشرائز کرنا ہے، اور ہمالیہ کے ذریعے وہ پہلے بھی کرتا ہے۔ 1962 میں بھی جب اس نے اس پر حملہ کیا تھا تو اس وقت پرائم منسٹر کے نہرو تھے، انہوں نے ایئر فورس کو اجازت ہی نہیں دی تھی بنگلہ دیش سے چائنا سے لڑنے کی۔ اس وقت بھی انہوں نے انڈین ایئر فورس کو صرف استعمال کیا تھا ٹرانسپورٹ کے لیے اور ریسکیو آپریشن کے لیے استعمال کیا تھا، جنگ کے لیے نہیں استعمال کیا تھا۔ 1962 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو انڈیا کے خلاف اگر کوئی چین ڈیٹرنس کریٹ کرنا چاہتا ہے تو میرا خیال اس کی ڈیٹرنس جو آپس میں ان کا کامن بارڈر ہے وہیں کافی ہے، اس کو بنگلہ دیش کی میرا خیال ڈیپینڈنس کی ضرورت نہیں ہے۔ قابل احترام ایئر کمانڈور صاحب، سادہ سا سوال ہے جو امریکہ ایران جنگ کو میں سمجھا ہوں۔ مسلسل ٹرمپ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک لکیر کھینچ دوں گا، میں آپ کو دنیا سے، ایران کو جدا کر دوں گا۔ اب مسلسل اس کے کہنے کے بعد اگر میں غور کروں تو سپیکر
ईरानी पार्लियामेंट कालीबाफ, जो बाकर कालीबाफ साहब वो खुद भी कमांडर रहे हैं, वो फरमा रहे हैं कि भूख नंग की बातें आ रही हैं कि मौशत को तगड़ा करने के लिए मौशत जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। और ईरानी सदर जो मसूद साहब हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जंग ख़त्म होनी चाहिए, कल की बजाय आज ख़त्म होनी चाहिए। तो फिर ये एक तो ये बताए कि ये जंग ख़त्म क्यों नहीं हो रही, क्यों रुकावट डाली जा रही है, और आपना हरमज़ आइंदा आने वाले हफ्ते 10 दिन में आपको खुलता हुआ नज़र आ रहा है कि इंडिपेंडेंट हो जाए जैसे पहले होगा, या फिर ये ऐसे ही रहेगा? आपका क्या तजर्बा है एयर कमांडर साहब? जी भट्ट साहब, मैंने परसों का एक डाटा इकट्ठा किया था, सिर्फ 7 शिप्स गुजरे हैं एज कम्पेयर टू 130 जो गुजरा करते थे जुमेरात को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से। अब अगर सिर्फ 7 गुजरे हैं तो इसको नॉर्मलाइज तो नहीं कहते, और वो 7 गुजरे हैं ईरान की मर्जी से, ईरान की मर्जी के बगैर नहीं। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की चाबी अमेरिका ने और ख़ासतौर पर उसके एलाइज ने और इजराइल ने ख़ासतौर पर ईरान को दी है, वो चाबी वापस नहीं करना चाहता, और ये आपने न्यू फाउंड इसको रियलिज्म दे दिया, वो बार्गेनिंग चिप में इस्तेमाल करना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को। इसी वजह से आपने देखा कि मिलिट्री एक्शन सारे होने के बावजूद ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ नहीं छोड़ रहा, क्योंकि उसको पता है ये सबसे बड़ा लीवरेज है। इसीलिए उसने इकोनॉमिक क्वेश्चन शुरू की है, जो पहले सवाल में फरा ने भी पूछा था कि वो अब चाहते हैं कि किसी तरीके से कोई ऐसी हमें फेस सेविंग मिल जाए तो हमें, तो मेरा नहीं ख्याल अभी फोर्सिएबल, जब तक ईरान को आप एंगेज नहीं करेंगे वो नहीं करेंगे। हाँ, आखिरी इंपॉर्टेंट बात मैं सैंक्शंस पे भी कर देता हूँ। देखिए, जब किसी मुल्क पर सैंक्शन लगती हैं, जो ईरान पर ऑलमोस्ट 47 सालों से तो सख्त लगी हुई हैं, पर्टिकुलरली 20 साल में बहुत ज़्यादा सख्त कर दी गई हैं, तो ये इनका डुअल एज होती हैं बट साहब, ये 2 prong होती है, यानी 2 धारी होती है जब आप सैंक्शन लगा। वो ऐसे आप लोग आते हैं, अमेरिका ने सैंक्शन लगाई है ईरानी पर कि ईरान के लोग खड़े हो जाएं, ईरान और एक एलिमेंट ऑफ जो गवर्नमेंट को एक सिंपैथी मिल जाती है कि जी हमारे पास तो वेस्ट का सारा प्रेशर है, हम पर पाबंदियां हैं, लोगों को मुतहद कर देती है, कुर्बानी ज़्यादा देने की कैपेसिटी बिल्ड कर देती है। और सबसे बड़ी बात कर कि अगर उस हुकूमत की अपनी भी गवर्नेंस की गलतियां हों, हाइपोथेटिकली मैं कह रहा हूं, ईरान की अगर गवर्नेंस की अपनी भी गलतियां हों, तो लोग माफ इसलिए कर देते हैं, समझते हैं तो सारा सैंक्शंस की वजह से, यानी अपनी जो लोगों को भला हुकूमत ना कर पाए तो लोग इत्मीनान फील करते हैं, ये हम सैंक्शंस का निशान है। ठीक कह रहे हैं खालिद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ मौजूद के लिए। यहाँ शो का वक्त खत्म हुआ जाता है, आपसे मुलाकात होगी कल। दिस वॉज योर होस्ट फराह हाशमी साइनिंग आउट। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद।